अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और सबसे पहले आज की आम खबर, आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि मेजर अदनान असलम शहीद हुए और उनके बारे में बहुत सारा फुटेज भी आपने देखा होगा। हम आज की अहम खबर का उसी से ताल्लुक़ हमारा है कि जज्बे को शिकस्त नहीं दी जा सकती, और इस पर आपको बताएंगे। ज़रा पहले आप ये फुटेज देख लीजिए। शहीद अदनान असलम के वालिद साहब के जो अदनान खान जिंदाबाद के नारे लगवा रहे हैं, और उन्होंने उनका जो हौसला है वो काबिल तारीफ़ कहना तो बहुत छोटी बात होगी, लेकिन ये है वो जज्बा जिससे पाकिस्तान को शिकस्त अभी तक नहीं दी जा सकी। और ये याद रखिए कि ये हमारे और आपके जैसे जीते जागते इंसान होते हैं। मेजर अदनान असलम का एक 2.5 साल का बेटा है और 6 माह की उनकी एक बेटी है, इस वतन पर कुर्बान हो गए। अगर ये मेजर अदनान जैसे और मेजर साद जैसे लोग ना होते, और इन जवानों के जो हज़ारों की तादाद में इस वतन पर शहीद हो चुके हैं, ये ना होते तो इंडिया के साथ जो मई में हमारी जंग हुई है, तो खुदा न खास्ता हमारा वही हाल होता जो शाम, इराक, मिस्र, लबनान, ईरान और गज़ा का हुआ है। जो वतन के ऊपर कुर्बान हो रहे हैं, जो खून दे रहे हैं अपना, और अपने छोटे छोटे बच्चों को यतीम करके जा रहे हैं, और अपनी बीवियों को बेवाओं के दर्जे पे फाइज करके जा रहे हैं, उनके बारे में जो ज़ुबान हम इस्तेमाल करते हैं और जो हमारी पॉलिसी है, बहुत सारे लोग, मैं सबको नहीं कह रहा, बहुत सारे लोग जो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, और जिस तरह पॉलिसी की जो कन्फ्यूजन है वो इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। और यहाँ तक कि द डिप्लोमेट, एक अमरीकी मैगज़ीन है, उसने कहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोकने की कोशिशें सियासी इख्तिलाफात से मुतासर हो रही हैं। और इसमें अमरीकी जरीदे ने जो ये कहा है, उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरजीह TTP से मुज़ाकरात है। और मेजर अदनान का जो भी मैंने आपको वाक़या दिखाया है, मेजर अदनान शहीद का, ये TTP के साथ जंग करते हुए वो शहीद हुए हैं। और बाकी जो मैंने शहादतों का जिक्र किया, उनमें से भी अक्सरियत TTP के साथ जंग में शहीद हो रही हैं। और ये डिप्लोमेट कह रहा है, अमेरिकन मैगज़ीन, और कह रहा है कि वफाक की फ़ौजी ऑपरेशन पर मरकूज़ पॉलिसी के बरक्स पाकिस्तान इस वक्त TTP समेत मुख्तलिफ शिद्दत पसंद ग्रोहों से ख़तरात का सामना कर रहा है, जो बलोचिस्तान में BLA है। और उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ अरसे में TTP का ख़तरा बढ़ा है, और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मुख्तलिफ हिकमत अमलियों ने इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को पेचीदा बना दिया है। इसीलिए पाकिस्तान के छोटे छोटे बच्चे यतीम हो रहे हैं और जवान औरतें बेवा हो रही हैं। और उन्होंने कहा कि 2018 से 22 तक PTI ने TTP के ख़तरे से निपटने के लिए मुज़ाकरात पर मबनी जो पॉलिसी अपनाई, उस वक्त उसके बाद से ये हालात ख़राब होना शुरू हुए हैं। और उस पॉलिसी के बनाने वाले जनरल फैज़ का नाम ना भूलिएगा। और ये बातें करें आप, लेकिन जो वतन पे कुर्बान हो रहे हैं, जो अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं, उनके बारे में ये कहना, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कल ही जेल से एक बयान दिया है जो आज छपा भी है, और उसमें उन्होंने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन फ़ौरी बंद होना चाहिए, और ये हमारी हुकूमत को गैर मकबूल करेगा, और ये बैरूनी क़ुव्वतों की खुशनुदी के लिए फ़ौजी ऑपरेशन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है, मैंने भी आपको दिखाया है। ये गैर मुल्की क़ुव्वतों की जो बन्नू के अंदर आके हमला कर रहे हैं, अपर दीर में हमला कर रहे हैं पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर, जो मुसलमान फ़ौज है जिसने इंडिया को शिकस्त दी है, पूरी इस्लामी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान की फ़ौज पे हैं, उस पर हमला कर रहे हैं ये इंडिया के हिंदुत्व के नज़रिए पर चलते हुए, और हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। कहते हैं कि, और कहा जाता है, और ये खान साहब का बयान है, एक तरफ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस तरफ वाले और दूसरी तरफ भी हमारे अपने शहरी मारे जाते हैं। साबित हो गया कि ये अफगान शहरी हैं बहुत सारे इनमें से, और इनकी लाशें वापस की गई हैं अफगानिस्तान को। इसके बावजूद भी उनको कहा जा रहा है कि अपने शहरी हैं, और अपनों को मारने से हमेशा दहशतगर्दी में इजाफा होता है। तो ये है वो सूरत हाल। और आज की हमारी जो टॉप स्टोरी है वो इसी मौजू पे होगी। PTI TTP के साथ है या मेजर अदनान शहीद के साथ है। और अली मोहम्मद खान, रुकन कौमी असम्बली, रुकन कोर कमेटी और पोलिटिकल कमेटी PTI हमारे साथ होंगे। और इसके बाद हमारा आज का हॉट इशू होगा, गैर मुल्की इमदाद के बगैर सैलाब ज़दगान की बहाली मुमकिन है या नहीं। ये तारिक फजल चौधरी साहब से बात करेंगे, वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर के। और ये इसलिए भी है कि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि हुकूमत को फौरी तौर पर गैर मुल्की इमदाद के लिए अपील करनी चाहिए, तो क्या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। जो कुछ कतर के साथ हुआ, ईरान के साथ हुआ, शाम के साथ हुआ, लबनान के साथ हुआ, फ़लस्तीन के साथ हुआ, अगर पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत ना होता और ये हमारे पास ये अफराद, ये PAF ना होती, ये फ़ौज ना होती, तो आज जो कुछ हमारे यूनाइटेड नेशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव
आसिम साहब ने जो बात की है, इसराइल को जो आईना दिखाया है, उसके बारे में हम अपने आज के एडिटोरियल में बात करेंगे। शुरू करते हैं टॉप स्टोरी से। हमें ज्वाइन किया अली मोहम्मद खान साहब ने। अली साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अफसर साहब। ये बताइएगा कि मैंने हमारे आज के प्रोग्राम का जो टॉप स्टोरी है, आप उसमें हमारे साथ हैं, उसका टाइटल है पीटीआई टीटीपी के साथ है, ये मेजर अदनान शहीद के साथ। आपने देखा होगा फुटेज जो मैंने अभी दिखाया शुरू में, टीटीपी के दहशतगर्द जिनको फितना उल खवारिज कहा जाता है, इंडिया के उनके साथ, इसराइल के उनके साथ ताल्लुकात बिल्कुल अजहर मिना शम्स हैं। उनको खान साहब ने जो बयान दिया उसमें कहा कि ये हमारे अपने शहरी हैं। हालांकि पिछले दिनों अफगान शहरियों की मैयतें दी गई हैं इसी दहशतगर्दी के जंग में जिनको हलाक किया पाकिस्तान ने। तो सवाल ये पैदा होता है, डिप्लोमेट की भी रिपोर्ट मैंने कोट की है, वो भी ये कह रहे हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी इसलिए नहीं हो रही कि सियासी इख्तलाफात हैं। क्या आप मुत्तफिक हैं इस बात से? बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो अफसर आलम साहब, आपके साथ प्रोग्राम में काफ़ी दिनों बाद बैठना हुआ है। वालिदा मोहतरमा फौत हुई, उनके लिए दुआ है कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बहुत से लोगों को शायद इल्म ना हो, लेकिन जो पर्सनालिटीज़ टीवी पे आते हैं उनकी भी फैमिलीज़ होती हैं और सारा कुछ होता है, तो वो दर्द वो सब फील करते हैं। एंड वी रियली फील सॉरी फॉर योर लॉस। वालिदा का बहुत बड़ा सदमा होता है। देखिए अफसर साहब, आपने बहुत बुनियादी सवाल उठाया है। मुझे हक तो नहीं है कि मैं आप पे काउंटर सवाल करूं, लेकिन एक सवाल करने को दिल करता है, वो ये है कि इंसान का दिल कभी उसको गलत बात नहीं कर सकता। आप क्या समझते हैं, ये इधर मेरे दिल के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, क्या हम तहरीक इंसाफ वाले अली मोहम्मद, जिस मेजर अदनान की बात कर रहे हैं, कल मैं भी उधर ही था, उनके बच्चों से मिला, वालिद से मिला, क्या आपको लगता है कि हम दहशतगर्दों के साथ हैं या हम वतन की हिफाजत करने वालों के साथ हैं? आपका दिल क्या कहता है? अली मोहम्मद खान साहब ने मुझसे सवाल पूछा, मेरा दिल कहता है कि अली मोहम्मद खान साहब का दिल, दिमाग, रूह मेजर अदनान शहीद और पाकिस्तान के साथ है, मानता हूँ। लेकिन आपके अंदर इतने इख्तलाफात हैं, इतनी ग्रुपिंग है पीटीआई के अंदर, और मैंने बयान दिया है, खान साहब का भी सुनवाया है आपको। ये दहशतगर्द जो इंडिया से इमदाद लेते हैं, हिंदुत्व नज़रिए से ये इमदाद लेके इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमले कर रहे हैं, वो इस्लामी मुल्क, वो इस्लामी फ़ौज जिसकी तरफ पूरी मुस्लिम दुनिया इस वक्त देख रही है, जो हो रहा है, इसराइल जो कुछ कर रहा है, तो उस वक्त ये कैसी पॉलिसी है? आज आपकी पीटीआई ने भी एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी ऑपरेशन फौरी बंद किया जाए वरना हम अपनी सपोर्ट वापस ले लेंगे। अलीमीन गंडापुर साहब ने बयान दिया आज क्या दिन। देखें अफसर साहब, थोड़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। थोड़ा मुझे इस पर 1 मिनट दीजिए कि मैं लंबी बात नहीं करता। देखें, मुल्क हम सबका अपना मुल्क है, और मैं इस पे बड़ा कंसिडर्ड ओपिनियन है। मैं किसी पाकिस्तानी बड़ी जमात को कभी मैंने ना गद्दार कहा है, ना मैं किसी नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी या किसी मौलाना फजल रहमान को कहूँगा कि वो हमसे कम मुहब्ब वतन है। मैं ये समझता हूँ बतौर एक सियासी कारकुन के कि हमारा, यानी हमारी जमात और खान साहब का हमारा अपना विजन है मुल्क को ठीक करने के लिए। हम इदारों पे मेरिट, अकाउंटेबिलिटी, मियाँ साहब का बड़े प्रोजेक्ट्स हैं कि रोड वगैरह बने, जरदारी साहब का जो पीपल्स पार्टी का पुराना है, खैर रोटी कपड़ा मकान या मजदूर और इस तरह की चीज़ें, देखें, या नेशनलाइजेशन। देखें, इमरान खान साहब कभी भी दहशतगर्दी की हमायत ना करेंगे, ना उनने की है, लेकिन उनका ओपिनियन आप समझिए, वो ये कहते हैं कि आप बड़े स्केल के जब वो ऑपरेशन करते हैं जिससे लोगों को नकल मकानी करनी पड़ती है, उससे आप लोकल मैच सपोर्ट खो देते हैं। वो ही नहीं कहते कि कहीं कोई दहशतगर्द है, आप इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन यानी एक्टिविटी ना करें जिसको आपने सॉर्टी करनी है, वहां कोई दहशतगर्द है। देखें, जो आपसे बात करता है आप उससे बात करें, जो आपको गोली मारता है आप उसको 10 गोलियां मारें। यानी कि जो हमारे जवान पे, हमारी पुलिस पे, हमारी सिविलियन पे फायर करता है, उससे तो आपने लड़ना है। आपने खुद कहा कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात। मैं पूरा आपको पढ़ देता हूं, अलामा का शेर है ये, कि तकदीर के काजी का ये फितवा है अजल से कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात। मैं तो उस पर ट्वीट की कि काश कतर के पास हमारे जैसे शाहीन होते। मेरी आप ट्वीट उसको चलाइए अगर आपके पास टाइम हो, प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग में चलाइए, जिसमें मैंने कहा जहाज नहीं लड़ता, ये हवाबाज लड़ता है। इट्स नॉट द गन, इट्स द मैन बिहाइंड द गन दैट काउंट्स। तो हम तो, इमरान खान ने तो ये बात कह के पूरा मुद्दा खत्म कर दिया जब उन्होंने एक बात बतौर वजीर आजम और बतौर अपोजिशन लीडर, बतौर एक बड़े सियासी लीडर के ये बात की
کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے. میں اپنے کارکنان کو بھی تحریک انصاف کے کہنا چاہتا ہوں, اگر اس میں کوئی خدا نخواستہ کوئی ایک دو مس ڈائریکٹ ہیں, عمران خان کی یا تحریک انصاف کی لڑائی کبھی بھی اپنی فوج سے نہ تھی, نہ ہے, نہ کبھی ہوگی. جس ملک کی فوج نہ ہو وہ ملک تو آپ دیکھ لیں آج غزہ کی کیا حالت ہے. آج دیکھ لیں قطر پہ حملہ ہوا, قطر جواب دینے کے ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, ہمارے دل پہ حملہ ہوا ہے. دوحہ پہ حملہ, پاکستان پہ حملہ ہے. لیکن کاش ان کے پاس ہم جیسے شاہین ہوتے, ہم تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, تو بات ختم ہو گئی. کل جب میں یہ گیا ہوں ادھر اپنا جو عدنان شہید ہوئے ہیں, وہاں جو جس بچے کی آپ نے بات کی نا, 2.5 سال کا جو بچہ ہے ان کا, وہ میرے سامنے رو رہا تھا. ہاں اس کو تو تکلیف ہے, لیکن اس کے والد کا جو جذبہ تھا اس کو میں سلام پیش کرتا ہوں. ان کے جو ماموں ہیں, جو ان کے فادر ان لا بھی ہیں, ان کا جو جذبہ ہے, اس پوری فیملی کا جو کل میں نے جذبہ دیکھا ہے, وہی جذبہ ہے جو کیپٹن تیمور شہید کے والد کا ہے. حسن صاحب جو سرونگ بریگیڈیئر ہیں, مجھے پچھلے جمعے جانے کا اتفاق ہوا. اور ابصار عالم صاحب, میں سجیسٹ کروں گا کہ ہم ان شہیدوں کے گھروں میں جائیں, کسی نمبر بنانے کے لیے نہیں, عزت ذلت جو ہے وہ اللہ دیتا ہے. علی محمد اگر آج ایم این اے ہے, میں کسی فوج یا کسی جرنیل یا عمران خان یا مجھے اللہ نے یہ عزت دی اور عمران خان کی بدولت دی, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کا شہید ہے اس کو اون کریں. یہ جو کیپٹن تیمور شہید ہوا ہے, لوگوں کو شاید نہ پتا ہو, جس دن اس کے قل شریف تھے, جس دن میں اس کے قل میں بیٹھا ہوا تھا, وہ شام اس کی مہندی کی رات تھی. کل اس کا 30 تاریخ کو, 30 اگست کو اس کا ہال بک تھا, اس کی رخصتی تھی, وہاں انہوں نے کھانا دینا تھا. اتنے لیول کی قربانیاں دی جا رہی ہیں, تو قربانیوں کے ہم ساتھ کھڑے ہیں, اپنی فوج کے ساتھ ہیں. ہاں ہمارا ڈفرنس آف اوپینین یہ ہے کہ لیٹ دا سسٹم ورک, بس آئین پہ چلنے دیں. بٹ لیٹ دا سسٹم ورک. ٹھیک, میں سسٹم پہ آ جاتا ہوں, آئین پہ آ جاتا ہوں, کہ یہ فرمائیے گا کہ جو آپ نے جو باتیں کی ہیں یہ تو بالکل ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے, اور میں اپنے بہاف پہ تو آپ کو شکریہ ادا کر سکتا ہوں. قوم کا تو میں نمائندہ نہیں ہوں, لیکن اپنے اس پروگرام کے حوالے سے کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, میرے دل کو تسلی اور سکون ہوا ہے کہ ایسے لوگ پی ٹی آئی میں بھی موجود ہیں جن کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے اور پاکستان کے مفادات کے ساتھ دھڑکتا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ یہ لوگ سب کا دل دھڑکتا ہے, جو میں نے ابھی دکھایا, جو جن کی سارے بات محب وطن ہیں, افسار عالم صاحب, خدا کا واسطہ ہے, یہ نوجوان پاکستان سے محبت کرتے ہیں جو تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. آپ اپنا سوال کریں, میں بیٹھا ہوں. نہیں ٹھیک, میں بالکل نہیں, میں سب کی گارنٹی نہیں دے سکتا. آپ کی میں دے سکتا ہوں, آپ کے نہ بھی موجود ہوں تب بھی دوں گا, لیکن سب کے نہیں میں دیتا, کیونکہ میں نے سب کے خیالات سنے ہوئے ہیں نا, جنگ کے دوران بھی سنے, اور یہ جب شہیدوں کی لاشیں آتی ہیں اس وقت بھی جو زبان استعمال کی جا رہی ہے, جنہوں نے سکھائی ہے ان کو, ان سے تو اللہ ہی بدلہ لے گا, کیونکہ ہم تو نہیں لے سکتے ان سے بدلہ. یہ میرا اس پہ بھی ایمان ہے. کیوں نہیں لے سکتے؟ یہ ہمارا نظام ایسا ہے, جس کو کہہ رہے ہیں لیٹ سسٹم رن. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو اختلافات ہیں, سیاسی اختلافات ہیں, یہ جو خان صاحب نے کہا یہ اپنے لوگ ہیں, یہ اپنے شہری ہیں جو میجر عدنان شہید پہ اور میجر سعد پہ حملہ کر رہے ہیں. اور میں تو اگزامپل اس لیے دے رہا ہوں, یہ لیٹسٹ اگزامپل ہے, اپر دیر میں بھی ہو رہا ہے کل سے. یہ لوگ اپنے کیسے ہیں, اپنے شہری کیسے ہیں یہ؟ کیا ان کے ساتھ ہمیں, مطلب میں کیا کہوں, کیا کرنا چاہیے بتائیں آپ؟ اگر اس طرح یہ کر رہے ہوں تو ان کو ہم ہار پھول پیش کریں, کیا کریں؟ دیکھیں ابصار عالم صاحب, ایک چیز ہمیں اپریشیٹ یا ایکنالج کرنی ہوگی, وہ یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب جیل میں ہیں. جتنی ایکسیس انفارمیشن کی آپ کو یا مجھے ہو سکتی ہے, فوری طور پہ ٹویٹر ہے, آپ کا فیس بک ہے, آپ کا سوشل میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا ہے, واٹس ایپس ہیں, میسج آ رہے ہیں, آپ کو چیزوں کا پتہ لگ رہا ہے. خان صاحب آپ کو براڈ پکچر کی بات کریں, وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ جس شخص نے, بدبخت نے ہمارے جوان کو شہید کیا ہے وہ ہمارا اپنا ہے یا فلانا ہے. وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بڑا آپریشن ہوتا ہے اس میں آپ کی جو ایک لفظ امریکن یوز کرتے تھے, جو بڑا تضحیک آمیز لفظ یوز ہوتا تھا مسلمانوں کے لیے, وہ یہ کولیٹرل ڈیمیج. تو یہ جب آپ کی بڑے لیول کی فائٹنگ ابصار صاحب ہوتی ہے نا, جس میں بڑے آپ کے ہیلیز یوز ہوتے ہیں, بڑے توپخانہ یوز ہوتا ہے, اس میں کچھ گولے ایسے بھی پڑتے ہیں جو آپ کے اپنے لوگوں کے گھروں پڑتے ہیں. میں ایگزامپل آپ کو دوں گا, ہمارا اپنا, میرا تو بالکل بھائی جیسا رشتہ ہے مراد سے. مراد سعید کی ماں جی جو ہیں, والدہ صاحبہ, سوات آپریشن میں ان کے گھر پہ مارٹر گولہ گرا تھا. مراد سعید بھائی کی ان کی امی جان جو ہیں وہ تب سے 2007-8 سے شی از آن بیڈ, شی کانٹ واک. تو اس طرح کے جو لوگ اپنے لوگوں کو جو پھر گولی لگتی ہے, جو گھر ٹوٹتے ہیں, سارا اس چیزوں کی عمران خان صاحب کو فکر ہے. دہشت گرد سے کس کو ہمدردی ہو سکتی ہے؟ اس عمران خان کو.
جو پاکستان کے لیے سٹینڈ لیے کھڑا ہے, جو یہاں نہیں, یہاں بات کرنا بڑی آسان ہے, صہیونیوں کے دل میں کھڑے ہو کے جس نے فلسطین یا حرمت رسول کی بات کی ہے, وہ کیوں دہشت گرد کی سپورٹ کرے گا؟ وہ تو پاکستان میں امن لانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا آپ نے جواب دے دیا, میں آپ کا حق ہے جواب دینا, لیکن سوال کرنا میرا بھی حق ہے. آپ نے فرمایا کہ ان کو اطلاعات میسر نہیں ہیں. میں آپ کی اس بات سے آپ سے احترام کے ساتھ اختلاف کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ اگر بات لیڈر کے ویژن کی ہوتی ہے, منٹ ٹو منٹ انفارمیشن نہیں چاہیے انہیں یہ جاننے کے لیے کہ پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان کے 10,000 فوجی جوان, سیکیورٹی کے جوان شہید ہوئے ہیں. اس کے لیے انہیں کسی انفارمیشن کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے ویژن کی ضرورت ہے, اس کے لیے کمٹمنٹ اور سنسیریٹی کی ضرورت ہے. اور پھر مجھے یہ بتائیں, انہیں یہ تو پتہ ہے علیمہ خان کو انڈے پڑ گئے, علیمہ خان کی پراپرٹی چندے کے پیسے سے خریدی گئی امریکہ میں, اس کی خبر دوبارہ اس وقت میڈیا پہ چل رہی ہے, انہیں یہ پتہ ہے. انہیں مراد سعید کی لیٹسٹ لوکیشن کا پتہ ہے. انہیں یہ پتہ ہے کہ بشرا بی بی کے ساتھ کون نہیں مل پا رہا, کون مل پا رہا ہے, مجھ سے کس کو نہیں ملنے دیا جا رہا. لیکن انہیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ قطر پہ اسرائیل نے حملہ کیا ہے, ایران پہ اسرائیل نے حملہ کیا ہے, غزہ کے مسلمانوں کو 50-70 ہزار کو شہید کر دیا گیا اسرائیل کی طرف سے, دہشت گرد پاکستان میں مسلسل پاکستان کی فوج پہ حملے کر رہے ہیں, لوگوں کو شہید کر رہے ہیں. ایک مذمتی بیان ایک شہید کے بچوں کے ساتھ, یہ جو آپ جن سے کل مل کے آئے ہیں, کہ خان صاحب کو یہ نہیں پتا کہ یہ روزانہ بچے پاکستان کے اسلامی فوج کے وہ یتیم ہو رہے ہیں دہشت گردوں کی وجہ سے, جن کو وہ اپنے شہری کہہ رہے ہیں؟ اس میں کیا راکٹ سائنس چاہیے؟ دیکھیں ابصار صاحب, میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں عمران خان صاحب 2.25 سال سے جیل میں پڑے ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں جن لوگوں نے ان کے لیے سٹینڈ لیا ہے, کیونکہ عمران خان جیل میں پاکستان کے لیے ہے. ڈیل کرنا چاہتا تو پہلے ہفتے میں نکل آتا. میں اپریشیٹ کروں گا ان کی سسٹرز کی قربانی کو, جو در در ٹھوکریں کھا رہی ہیں, چاہے علیمہ خان ہو, چاہے نورین آپا ہوں یا عظمیٰ آپا ہوں, جو ان کی سسٹرز ہیں. حالانکہ کبھی وہ پالیٹکس میں نہیں تھیں, لیکن ان کو سٹینڈ لینا پڑا. میں ان کی قربانی کو سلام پیش کرتا ہوں. بشرا بی بی نان پولیٹیکل خاتون, پردہ دار, خان صاحب کے چکر میں وہ جو ہے ان کو بھی سزا مل رہی ہے, وہ اندر پڑی ہوئی ہیں. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا, ریاست کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ سابق وزیر اعظم وہ ایک آدمی نہیں ہے. دیکھیں اس کے پیچھے بھی کروڑوں لوگ ہیں. جو میں نے 9 اپریل کی رات بات کی تھی نا کہ میں آپ کو اکیلا نظر آ رہا ہوں, اس ایوان میں اکیلا تھا, لیکن میرے پیچھے میں تو کوئی چیز نہیں ہوں نا, میں تو جماعت کا نمائندہ. میرے مطلب عمران خان کے پیچھے بھی کروڑوں لوگ کھڑے ہیں. آپ اس سے انگیج کریں, وہ محب وطن پاکستانی ہے. اس سے آپ علی محمد کو, اسد قیصر کو, بیرسٹر گوہر کو, اس سے آپ اون بپی کو, اس سے آپ عامر ڈوگر کو, جو پرانے لوگ ہیں. ہم 20 اسد قیصر 26-27 سال سے چل رہے ہیں. میں 15-16 سال سے خان صاحب کے ساتھ میں چل رہا ہوں. میری فیملی 27 سال سے, میری فیملی چراغ نشان تھا خان کا, بیٹھا بھی نہیں تھا, میری فیملی نے ووٹ کیا. اس زمانے سے خان سے ایک پولیٹیکل وہ ہے, اٹیچمنٹ ہے. ہم لوگوں کو خان تک ایکسس کیوں نہیں دینے دی جا رہی؟ آپ ہمیں خان صاحب تک جانے دیں, ہم ان سے وہ بات کریں. دیکھیں خان صاحب کے ہاتھ میں ٹویٹر تو نہیں ہے نا, میرے پاس یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے یہ, میرے سوال کا جواب نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا ان کو ایکسس میں, ان کو مراد سعید کی لیٹسٹ لوکیشن کا پتہ ہے. انہیں مراد سعید کو میسج بھجوایا ہے, انہوں نے جیل سے مراد سعید کو میسج بھجوایا کہ آپ نے ابھی منظر یہاں پہ نہیں آنا. انہیں علیمہ خان, میں اتنی اگزامپل دی, قطر ہے, ایران ہے, فلسطین ہے, پاکستان کے اندر دہشت گردی اتنی ہو رہی, ماہرین بلوچ کو وہ میسیجز بھجوا رہے ہیں جیل کے اندر سے. محمود خان اچکزئی کو لیڈر آف دی اپوزیشن انہوں نے بنا دیا, لیکن انہیں یہ اطلاع نہیں مل رہی کہ پاکستان کی فوج کے فوجی کے بچے یتیم ہو رہے ہیں دہشت گردوں کی وجہ سے, جو باہر سے آتے ہیں, جن کو باہر سے امداد ملتی ہے. یہ انہیں پتہ نہیں چل رہا. میں یہ بات کیسے مانوں؟ مجھے سمجھائیں, میری کامن سینس اس کی اجازت نہیں دے رہی. دیکھیں جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, جب آپ ایک لیڈر کو ویکیوم میں رکھتے ہیں تو وہاں سے جو میسیجنگ بار آتی ہے اس میں ایک گیپ رہ جاتا ہے. آپ جو پولیٹیکل لیڈرشپ کو اندر جانے دیں گے, ان سے بات کریں گے, یہ چیزیں خود بخود بار آنا شروع ہو جائیں گی. ذمہ داری بنتی ہے, میں اسے ڈس ایگری نہیں کرتا, جو لوگ اندر جا رہے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان چیزوں پہ بھی خان صاحب سے اوپینین بار لے کے آئیں اور اس کو ایکس پہ یا ٹویٹر وٹ ایور جو بھی آپ اس کو نام دیں اس پہ وہ ڈالیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر سے اس کو آپ اپنی میڈیسن سے دور کر دیں,
یا ایک وکیل کو آپ اپنے قانونی نظار پاکستان پینل کوڈ ان چیزوں سے دور کر دیں، تو اسی طرح ایک پولیٹیکل لیڈر کو جب آپ اپنے پولیٹیکل ورکر سے دور کر دیتے ہیں تو وہ کریکٹ پولیٹیکل میسجنگ تب باہر آئے گی جب پولیٹیکل لیڈرشپ کو آپ ایکسس دیں گے. کیا وجہ ہے کہ آپ نے علی محمد کو، اسد قیصر کو، ہم جیسے لوگوں کو منع کیا ہوا ہے؟ میں تو ابھی بھی ایک اور پروگرام میں بھی میں نے یہ بات کی کہ نہ وکیل کا یونیفارم میرے کام آ رہا ہے، نہ سیاستدان کا واسکٹ میری کام آ رہی ہے. 9 مہینے سے میری انٹری خان صاحب تک اڈیالہ والوں نے بند کی ہوئی ہے. ہم جیسے لوگ جب جائیں گے وہ چیزیں ہم باہر لے کے آ جائیں گے. جو خان صاحب کے دل میں پاکستان بستا ہے، وہ ہمیشہ کہتے ہیں ملک بھی میرا ہے، فوج بھی میری ہے. اور ایک اور بات آخر میں جاتے جاتے، شاید پروگرام کا وقت بھی میرا سیگمنٹ ختم ہو رہا ہو، دیکھیں ایک آدمی کو کال کوٹڑی میں زندان میں ڈال کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میں آپ مطلب نظام کو میں کہہ رہا ہوں، اس کو آپ اس پہ جج کریں کہ جب وہ پاور میں تھا وہ کیا کہہ رہا تھا. جب عمران خان وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا اس نے تب ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے اپنی حکومت قربان کی، پاکستان کی خاطر قربان کی. بڑے بڑے لوگ نکل گئے، بڑے بڑے لوگ. اس جنگ کی آپ بات کر رہے ہو نا، ابھی جو جنگ ہم جیتے ہیں اللہ کے کرم سے، کال کوٹڑی سے عمران خان نے نریندر مودی کو نام لے کے چیلنج کیا، حالانکہ میاں شہباز شریف، میاں نواز شریف، مریم صاحبہ جو بڑی بہن کی طرح ہیں، ان میں سے کسی نے نریندر مودی کا نام لینے کی ہمت نہیں کی. وہ کال کوٹڑی کے اندر ملنگ آدمی نے چیلنج کیا ہے، اس کی محبت. اچھا، میں ظاہر پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے سیگمنٹ کا، ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ایک تو ایبسولوٹلی ناٹ پہ آپ نے جو کہا نا، تو آج ہی یہ بھی اتفاق ہے کہ آپ وہ بات کر رہے ہیں آج، تو آج ہی آپ کی پارٹی نے ماشاءاللہ امریکہ میں ایک ایکٹ منظور کروایا پاکستان کے خلاف، ایبسولوٹلی ناٹ کہنے والوں نے. ابھی آج ہی خبر آئی ہے، میں وہ تفصیل سے پڑھ نہیں سکا کیونکہ ٹائم کم تھا، ابھی لیٹسٹ ہے وہ. اور دوسری بات آپ نے کہا قوم کے لیے کھڑے ہیں، خان صاحب ڈیل نہیں کریں، لیکن آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ ڈیل ہی تو وہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ڈیل اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں صرف، اور اسٹیبلشمنٹ ان کو لفٹ نہیں کروا رہی، اس لیے ڈیل نہیں ہو پا رہی. کیا درست ہے؟ ایبسولوٹلی ناٹ پہ پہلے آتے ہیں، پھر وہ ڈیل پہ بھی آ جاتے ہیں. دیکھیں ہماری پارٹی کا، عمران خان کا، ہماری سوچ یہ ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں کسی بیرونی طاقت کو کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے، اپنے فیصلے ہم خود کریں گے. لیکن یہاں پہ جب جس طرح کا نظام ہو گیا ہے، عدالتوں کی جو حالت 26 آئینی ترمیم کے بعد ہو گئی ہے، یا جس طرح سے میڈیا پہ قدغن ہے، بہت سے لوگوں کو بات نہیں کرنے دی جا رہی، لوگوں پہ پرچے ہیں، اٹھایا جا رہا ہے، سزائیں دی جا رہی ہیں، اس میں آپ کسی پاکستانی کو اس پہ نہیں مجبور کر سکتے کہ آپ آواز نہ اٹھائیں. پارٹی پالیسی نہیں ہے. ہم کبھی بھی تحریک انصاف ہے جو بل پیش ہوا ہے پاکستان کے خلاف، امریکہ میں بل پیش ہوا ہے، عمران خان نہیں کہے گا، ایکٹ پیش ہوا ہے، عمران خان نے اگر کبھی پاس ہو گیا امریکہ سے تو مدد نہیں مانگی اپنی رہائی کے لیے. ابصار صاحب پلیز مجھے یہ پورا کرنے دیں. یہ ساری آپ کی جماعت ہے، آپ کی ٹرمپ کا جماعت ہے، پی الیکشن ٹی آئی ہوا، یو ایس. میں اس دن اتفاق سے جیل کے اندر موجود تھا، عمران خان کے ساتھ تھا. جب ٹرمپ کا الیکشن ہوا، ان سے میڈیا نے پوچھا کہ کیا ٹرمپ آپ کے لیے ٹویٹ کریں گے؟ عمران خان نے مسکرا کے کہا نہیں، مجھے ٹرمپ سے یہ توقع نہیں ہے، میں صرف یہ چاہوں گا کہ وہ نیوٹرل رہیں. کیا ہے پاک پیک؟ دیکھیں امریکہ وہاں میں پاکستانیز کا جو بھی وہاں پلیٹ فارم ہے، وہ عمران خان سیاست سے پہلے بھی ایک ہیرو تھا، اس کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں. پارٹی پوزیشن اس پہ یہ ہے، ہم امریکہ کو اپنے انٹرنل افیئرز میں نہ دعوت دیتے ہیں، نہ ہمیں ان سے عمران خان کی رہائی کروانی ہے، نہ وہ کریں گے. وہ امریکہ عمران خان کی رہائی کروائے گا جو اس کو ایبسولوٹلی ناٹ کہتا تھا، اور اب بھی جب وزیر اعظم بنے گا ایبسولوٹلی ناٹ کہے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ احمد خان صاحب، ہم سے بات کرنے کا وقت ہے. ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارا آج کا ہاٹ ایشو. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. وقت ہمارے آج کے ہاٹ ایشو کا، اور ہمارا آج کا ہاٹ ایشو ہے غیر ملکی امداد کے بغیر سیلاب زدگان کی بحالی ممکن ہے یا نہیں. اس پر بات کریں گے. میں جوائن کیا طارق فضل چودھری صاحب نے، وفاقی وزیر پارلیمانی امور کے اور پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے. طارق صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ ابصار صاحب. یہ بتائیے گا کہ ابھی سیلاب ظاہر 5 رات سے ابھی بھی رکا ہوا ہے، آگے سندھ میں جا رہا ہے، اور آپ کے جو ایلائے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، اس کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ فرمایا ہے. ایک تو انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے کہ آپ کی حکومت نے ماحولیاتی اور زرعی ایمرجنسی کا اعلان کیا ہے. ایک تو ہم یہ ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے یہ کیا چیز ہے، اس کے لگانے سے کیا نکلے گا. دوسرا انہوں نے ساتھ ایک شکوہ بھی کیا. انہوں نے کہا کہ آپ نے ابھی تک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے پیسے نہیں دیے، جس پہ بہت سارے لوگوں کے تحفظات بھی ہیں. اور تیسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ آپ نے ابھی تک غیر ملکی امداد کے لیے اپیل کیوں نہیں کی اتنے بڑے ڈیزاسٹر کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابصار صاحب گزارش یہ ہے کہ 2-3 چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے سوال میں پوچھی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو ایمرجنسی ہے
زرعی ایمرجنسی اور ماحولیاتی ایمرجنسی، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ حکومت کی جو سب سے بڑی ترجیح اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ ہم سیلاب سے جو اس وقت صورتحال سے دوچار ہے پورا ملک اور ہماری قوم، اس کا فی الفور ایک تو امداد وہاں پہ پہنچائی جائے ان لوگوں کے لیے، اس کے بعد جو نقصانات ہوئے ہیں اس کا تخمینہ لگایا جائے، اس کے بعد جو فصلیں جس میں ابھی اس وقت چاول، گنا اور کاٹن یہ سب زیادہ متاثر ہوئی ہیں، اس نقصان کا تعین کرنا، جی بالکل۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ابھی فوری طور پہ اس کے بعد چند ہفتوں کے بعد گندم کی بجائی ہونی ہے، کیا ہمارے وہ رقبے جہاں سے میکسیمم گندم کی پروڈکشن ہوتی تھی وہ اس قابل ہم بنا پائیں گے، اس لیے ایمرجنسی لگائی گئی ہے۔ اور ماحولیاتی ایمرجنسی اس لیے ہے کہ اگلے سال توقع کی جا رہی ہے کہ شاید اس سے زیادہ بارشیں ہوں، ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے، کتنے زیادہ ہم یہاں پہ ڈیمز بنا سکتے ہیں، بند بنا سکتے ہیں، اور اگلے سال یہ نقصان نہ ہو یا کم سے کم ہو، اس چیز کو چیک کرنے کے لیے صوبوں کے ساتھ مل کے ہم نہیں ڈیمز کا مثال مطلب چیک ڈیمز، ظاہر ہے اب بادشاہ ڈیم یا فلاں کی میں بات نہیں کر رہا، چھوٹے چھوٹے ایسے چیک ڈیمز کہ جن میں آپ واٹر ریزروائرز اس حد تک سٹور کر سکیں کہ وہ دریا سے جو ہے نا 20-30 کلومیٹر باہر نکل کے جو ایریا زیر آب آ رہے ہیں ان کو منیمائز کیا جا سکے۔ اس پہ ایک سال میں کام ہو جائے گا؟ مطلب سارے صوبوں کے ساتھ مل کے، میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ مکمل ہو جائے گا، لیکن آپ سٹارٹ کریں گے تو کام ہوگا نا۔ اچھا، یہ جو آپ نے فصلوں کی بات کی ہے، لوگ اجڑ گئے ہیں اور ان کے پاس ظاہر زمین کو ٹھیک کرنے کے پیسے بھی نہیں ہیں، فنڈز بھی نہیں ہیں، نہ مشینری ہے، اس پہ حکومت کیا کرے گی؟ دیکھیے اس پہ حکومت سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے اس کے ساتھ آپ کی چاروں صوبوں میں پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں، ان کے ساتھ مل کے یہ پلان بنایا جا رہا ہے۔ اور جو آپ نے کہا نا کہ جی ابھی تک ہم نے عالمی برادری سے امداد کی اپیل کیوں نہیں کی، دو اس کی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد جو نقصانات ہوئے ہیں ان کا صحیح طور پہ تعین کیا جائے گا کہ ہمارے نقصانات ٹوٹل کتنے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ کیا ہم اپنے ریسورسز سے ان کو پورا کر سکتے ہیں، عوام کی مدد کر سکتے ہیں، اور انہیں دوبارہ جو بحالی ہے کیا کاشتکار کو، ایک عام مزدور کو، کسان کو، سب کو کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، پہلا سوال۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا 2022 کا جو ایکسپیرینس تھا کہ جب ہم نے عالمی برادری سے اپیل کی تھی، جب اس وقت بھی سیلاب کی تباہ کاری تھی، کوئی بہت اچھا ایکسپیرینس نہیں تھا۔ کیسے؟ جتنے اس وقت پرومسز کیے گئے تھے، جو ہمارا کنونشن ہوا تھا اور اس میں جنیوا میں، اور سارے ڈونرز نے جو پرومسز کیے تھے، پہلی بات تو یہ کہ سارے وہ فلفل نہیں ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان میں میجورٹی جو اماؤنٹ آئی تھی امداد کی شکل میں، وہ امداد نہیں تھی، وہ سافٹ لونز تھے، وہ قرضے تھے، یا اس کے بعد پیسے جو آئے تھے وہ اگینسٹ دا پروجیکٹس دیے گئے تھے۔ میں 90% کی آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ پھر اگر یہ بات ہے تو آپ کے خیال میں اس وقت پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو تھے، انہیں یہ اس حقیقت کا ادراک نہیں ہے؟ کیا میرے سے زیادہ کے وزٹ کے لیے آپ یہ سارا ماحول بن رہا ہے؟ میرے سے زیادہ انہیں ادراک ہے، لیکن اس وقت گورنمنٹ کے مطمع نظر یہ ایک اہم سوال یہ بات آپ موجود نے ہے۔ بڑی اہم کی ہے کہ اس وقت وہ قرضے تھے جو دیے گئے، امداد نہیں تھی، میجورٹی 70-80% قرضے تھے، اور جو تو پھر کیا آپ یہ کہیں کہ بےعزتی کروائیں، کشکول کے تانے سنیں، بیگر بنے اور ملے آگے سے قرضے نہ امداد کی بجائے، بالکل یہ بات کچھ نہ ہو، تو آپ نے بالکل پھر یہ کیوں ساری کہانی کو آپ نے 2 جملوں میں سم اپ کر دی ہے۔ تو اگر یہ سم اپ کر دیا تو بلاول بھٹو تو مجھ سے بہت زیادہ ذہین ہے، بہت زیادہ، تو اور سیاستدان بھی اچھے ہیں، تو وہ انہوں نے یہ بات پھر کیوں کیا؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب میں نے کہا نا کہ نقصان کا تعین کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمیں بات کرنی ہے بین الاقوامی جو ڈونرز ہیں، ایجنسیز، بلاول صاحب کو ادارے یا نہیں، بات کیوں کی ابھی؟ نہیں یہ انہوں نے بات کیوں کی، اس کا جواب افزار صاحب میں کیسے دے سکتا ہوں؟ مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ آپ کو اس کا جواب پتہ ہے۔ دیکھیں بلاول صاحب بتانا جو نہیں چاہتے، ہیں وہ اپنی پارٹی کے چیئرمین ہیں، ان کی اپنی ایک جماعت ہے، ان کا ایک نقطہ نظر ہے جس کا بڑا احترام ہے، اور وہ ہمارے اتحادی ہیں، اور ہم سب فیصلے مل کے کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ فیصلہ کہ ہم نے امداد مانگنی ہے نہیں مانگنی، اس کا فیصلہ بھی بلاول صاحب سے MQM باقی جماعتیں ان کے ساتھ مل کے کیا۔ پرائم منسٹر اس نوعیت کو کوئی فیصلہ بھی اکیلے نہیں لیتے، اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں لے کے کرتے ہیں۔ پرائم منسٹر کا ایک ریفرنس دیا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں پرائم منسٹر نے وعدہ کیا کہ اس کے ذریعے لوگوں کو امداد دی جائے گی، اور وہ وعدہ پورا نہیں کیا۔ دوسری طرف سے ایک ویو یہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے کرپشن بہت زیادہ ہو رہی ہے آلریڈی، اور لوگ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ پورے ملک کے لوگوں کو ایک نشے پہ لگا رہے ہیں، انہیں بھکاری بنا رہے ہیں، ان کو سست بنا رہے ہیں کہ وہ کوئی ایفرٹ نہ کر سکیں۔ دنیا کی کوئی اگزامپل ایسی ہے نہیں کہ اس طرح آپ نے لوگوں کو پاورٹی سے باہر نکالا ہو، دیکھیے تو آپ کیوں اتنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں؟ صاحب میں آپ سے آپ کی اس آخری بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس طرح آپ لوگوں کو پاورٹی سے نکال نہیں سکتے، جی، لیکن ان فیملیز کو جن کی تعداد اس وقت جو ہے وہ کروڑوں میں ہے، مطلب افراد کی تعداد، فیملی شاید کروڑوں میں نہیں ہوگی، جو 3 وقت کی روٹی بھی جو ہے وہ
عزت کے ساتھ نہیں کھا سکتے اگر انہیں یہ امداد نہ دی جائے. یہ ایسا پروگرام نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ لیٹ می کمپلیٹ, یہ غربت مکاؤ پروگرام نہیں ہے, یہ غریب لوگوں کا سپورٹ پروگرام ہے. دس از سپورٹ پروگرام, اور یہ دنیا کے بین الاقوامی ادارے اس پروگرام کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ایک کامیاب ترین پروگرام سمجھتے ہیں. آپ اجازت دیں گے میں آپ سے اختلاف کر سکوں تو؟ نہیں, میں آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, میں احترام کرتا ہوں, لیکن جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے یہ لوگوں کو غربت میں سے نکالنا تھا. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آج 1 کروڑ لوگوں خاندانوں کو یہ امداد مل رہی ہے تو یہ بڑھتی جائے گا, نمبر بڑھتا جائے گا, 2 کروڑ ہو جائیں گے, 3 کروڑ ہو جائیں گے, تو پھر کیا فائدہ ہے اس پروگرام کا کہ 3 وقت کی روٹی جن لوگوں کو نہیں ملتی ان کی تعداد اس ملک آ رہی ہے اتنے اربوں ڈالرز انویسٹ کرنے کے باوجود. اٹس اے بگیسٹ فیلئر, پالیسی فیلئر. نہیں, یہ پالیسی فیلئر نہیں ہے. پاکستان میں اگر آپ نے لوگوں کو روزگار دینا ہے, لوگوں کو آپ نے ترقی کے پہیے میں شامل کرنا ہے, عادی بنا کے اس کی خیرات کا عادی بنا کے مختلف ہے. نہیں نا, دیکھیں یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں, آپ نے مکس کر دی ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ آپ نے لوگوں کو روزگار دینا ہے اور انہیں ترقی کے پہیے میں شامل کرنا ہے, اس کے لیے آپ نے ملک کی معیشت ٹھیک کرنی ہے, اس کے لیے آپ نے ملک میں انڈسٹری لے کے آنی ہے, وہ سارے وہ چیزیں ہیں. آپ نے ہر شعبے میں ملک کو ترقی دینی ہے. اس سے لوگ جو ہے انوالو ہوتے ہیں ان تمام ایکٹیویٹیز میں جو گورنمنٹ کرتی ہے اپنی پبلک کے لیے, اور کر رہے ہیں. یہ جو ہے میں نے بتایا یہ سپورٹ پروگرام ہے صرف ان فیملیز کے لیے جنہیں امیڈیٹلی ضرورت ہے, اور یہ ایک مانا ہوا پروگرام ہے. لوگ پوری دنیا میں اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں, اور اگر اس میں کوئی لکونے ہیں, کہیں پہ کوئی کرپشن ہے, تو میں اس سے انکار نہیں کروں گا, ہوگا. اور خاص طور پہ دور دراز علاقوں میں ان فیملیز کا جب ان یہ امداد ان علاقوں سے دی جاتی ہے تو ان کا استحصال بھی ہوتا ہے. یہ رپورٹس آئی ہیں اور ہم ان کا کلا کما بھی کرتے ہیں اور ہم اس پہ ایکشن بھی لیتے ہیں. ٹھیک, بہت شکریہ طارق فضل جوہری صاحب. لیکن آخری بات آپ نے کہا کہ پوری دنیا اس کی تعریف کرتی ہے, دنیا کی تعریف پہ نہ جائیں تو اچھا ہے. دنیا کے جو ادارے ہیں ورلڈ بینک اور IMF جس طرح وہ ترقی پذیر ممالک کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں ان غلط پالیسیز امپوز کر کے, اس کے نتائج ہم ماضی میں بھی دیکھ چکے ہیں, اب بھی دیکھ رہے ہیں. وقت بریک کا, بریک کے بعد ہمارا آج کا ایڈیٹوریل. اور وقت ہمارے آج کے ایڈیٹوریل کا جو ہے تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. علامہ اقبال صاحب نے فرمایا آج سے 100-150 سال پہلے, اور آج یہ بات روزانہ ثابت ہو رہی ہے کہ دفاع یا سلامتی جو ہے یہ مارکیٹ سے خریدی نہیں جا سکتی. آپ کے پاس جتنا پیسہ ہو, 1.2 ٹریلین ڈالر قطر نے کچھ ہی مہینے پہلے صدر ٹرمپ کے ساتھ ڈیل کی امریکہ سے, انہوں نے ویپنز خریدے, وہاں پہ انویسٹ کرنے تھے. اس کے علاوہ ایک بہت بڑا جہاز نیا بالکل برانڈ نیو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو تحفے میں دیا. $19 بلین کا ان کا دفاعی نظام ہے جس میں امریکن پیٹریوٹ ہیں, نارویجن نیسمس 2 ہے, برٹش ریپیئر ہیں, فرینچ جرمن رولینڈ ہے. لیکن اس کے باوجود کیا ہوا کہ اسرائیل نے جب چاہا ان پہ حملہ کیا, اور قطر ان ممالک میں سے آخری ملک ہے جس پہ اس نے حملہ کیا ہے. اس سے پہلے تیونس پہ, یمن پہ, شام پہ, عراق پہ, مصر پہ, ایران پہ, لبنان پہ, فلسطین پہ, ویسٹ بینک پہ, غزہ میں, سب جگہوں پہ حملہ کر چکا ہے. اور اسی لیے پاکستان کے جو UN میں ریپریزنٹیٹیو ہیں پرماننٹ, عاصم افتخار صاحب, آج انہوں نے اسرائیل کو روگ سٹیٹ کا درجہ دیا ہے. اور یہ بات پھر دنیا پہ ظاہر ثابت ہوگی, پاکستانیوں پہ بھی. پاکستان کو اعتماد رکھنا چاہیے کہ یہ وہ جذبہ ہے جو میجر عدنان شہید کا ہے, جو کسی ملک کی سلامتی کی گارنٹی ہوتا ہے, نہ کہ پیسہ یا اپنی سیکیورٹی کسی کو آؤٹ سورس کر دی جائے. اس لیے قدر کریں اس چیز کی, اس آزادی کی, اس سلامتی کی جو ہمارے پاس ہے. آپس کے اختلافات جاری رکھیں لیکن ملک کی سلامتی کی قیمت پر نہیں. خدا حافظ.